अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और आपकी मेज़बान आयत खान आपके साथ मौजूद हैं और हम लेके आए हैं आपके लिए रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन। और जनाब अगर मैं बात करूँ रमज़ान के महीने के हवाले से, तो रमज़ान के महीने में हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें, और अच्छे कामों में एक अच्छा काम ये भी है कि आप हमेशा सच बोलें, चाहे जैसे मर्जी हालात हो, लेकिन आप कोशिश करें कि सच बोलें। सच बोलने की आदत को अपने अंदर जो है उसको डेवलप करें और अपने बच्चों को भी जो है सच बोलने की आदत डालें, ताकि सच बोलने से जो है हम बहुत से मसाइल से बच जाते हैं। क्योंकि अगर हम एक झूठ बोलते हैं तो उससे हमें मज़ीद बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं सच को छुपाने के लिए। तो कोशिश करें कि शुरू में ही अपने अंदर जो है सच की आदत जो है उसको डाल लें, पक्का कर लें। और यकीनन ये अच्छी आदत है, और जब हम अच्छी आदत अपने बच्चों में भी डालते हैं तो हमें बहुत से मसाइल से बचना पड़ता है और बच्चे आपके साथ सिंसियरिटी से चलते हैं। क्योंकि आजकल एक मसला ये भी देखने में आया कि जो आपके बच्चे होते हैं वो छोटी मोटी बातें आपसे छुपाना शुरू कर देते हैं, जो कि बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जो है बायस बनती है। तो जनाब तरबियत पर खास फोकस करें। और जैसे कि रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में हमारे साथ गेस्ट मौजूद होते हैं जिनसे हम बात करते हैं, और बहुत से शोबों के गेस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं। और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, एक का ताल्लुक़ है जनाब शोबिज़ से, और शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। उनसे पूछेंगे कि रमज़ान में और रमज़ान के बाद क्या सरगर्मियाँ चल रही हैं, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पेंडिंग हैं। बहुत सी जो न्यू मूवीज़ आती हैं, नए ड्रामाज आते हैं जो कि ईद पर हम उनकी ट्रांसमिशन देखते हैं, वो इस बार डिले हुए हैं। क्या सूरत हाल वो देख रहे हैं कि कब जो है हालात मामूल पे आ जाएंगे। और इसके साथ जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं उनका ताल्लुक जर्नलिज्म से है। जी हाँ, वो सहाफ़ी हैं, और हम सहाफ़ी से पूछेंगे, सहाफ़ी साहब से पूछेंगे कि जी क्या मसाइल चल रहे हैं और अभी क्या वो सूरत हाल देख रहे हैं, और अभी क्योंकि ईद आने वाली है तो क्या क्या मसाइल जो है उनको फेस करने पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं वेलकम करूंगी राजा कमर रशीद साहब को, जो कि ब्यूरो चीफ रावलपिंडी जहाने सच के जो हैं ब्यूरो चीफ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, रमज़ान मुबारक। बहुत शुक्रिया। कैसा गुजरा आपका रमज़ान? जी, सबसे पहले तो मैं देसी टीवी यूएसए का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पे मदद किया, और साफ़ियों के जो मसाइल हैं उनको मैं आज उजागर करूँगा। तो रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह जैसे इसकी रहमतें और बरकतें तमाम मुसलमान समेटते हैं पूरी दुनिया में, इस तरह हम पाकिस्तानी जो सहाफ़ी हैं वो भी समेटते हैं। और साथ साथ जो सहाफ़ी इन पे जिम्मेदारियां रमज़ान में बढ़ जाती हैं। मतलब माह रमज़ान जो महीना है उसका आम महीनों के निस्बतन क्या फ़र्क है सहाफ़ियों के लिए? सहाफ़ी हजरात जितने भी वो सैर व अफ्तार ट्रांसमिशन में भी बिजी हो जाते हैं। फिर रोज़ा रख के उन्होंने, जैसे रमज़ान बाज़ार है, मुख्तलिफ इंतज़ामिया के साथ, पुलिस के साथ मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी वो मशगूल हो जाते हैं, उनकी रिपोर्टिंग बढ़ जाती है, रोज़ा रख के वो काम करते हैं। फिर इसके साथ साथ जितने भी हमारे टीवी चैनल्स हैं उसमें स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन है, उसमें भी ये बिज़ी हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत अच्छा है कि हमें जो उलमा इकराम के साथ बैठने का मौका मिलता है, और इसमें साफ़ियों का भी इल्म में इजाफा होता है, और साथ साथ मुसलमान जितने भी हैं पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी टीवी चैनल्स जितने भी मुसलमान वो देखते हैं उर्दू स्पीक। तो हमारे उलमा का भी नाम है, जैसे मौलाना तारक जमील साहब हैं, और मुख्तलिफ शोबा से और मुख्तलिफ जो जितने भी मसलक हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं, उनको पूरी दुनिया इस दफ़ा इस रमज़ान में सुनती है, देखती है। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं। और हमारे साथ अमीन साहब मौजूद हैं। अमीन साहब, मुझे ये बताइए, माशाल्लाह से आपका ताल्लुक शोबिज़ इंडस्ट्री से है, शोबिज़ की सरगर्मियाँ कैसी जा रही हैं? क्या इस ईद पर हम कुछ नए प्रोजेक्ट्स देखेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है। सबसे पहले तो मैं देसी टीवी यूएसए का मैं मशहूर हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया, और ख़ास तौर पे रमज़ान ट्रांसमिशन में बुलवाया। तो ये बड़ा अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर दफ़ा रमज़ान में ना हम ऐसी रिकॉर्डिंग्स या ड्रामे या ऐसी चीज़ें हम पेश करते हैं या बनाते हैं जिसको हमने ईद पर रिलीज़ करना होता है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत से नाजरीन को इंतजार होता है कि ईद पे नई फिल्में आएंगी, हम ड्रामे देखेंगे, और बहुत सारे लोग तो घर में टीवी देखकर ही ईद गुजारते हैं। ऐसे ही है। और इस दफ़ा भी हमने बनाने थे ड्रामे, बड़े ज़बरदस्त कॉमेडी सीरियल थे, कुछ और बड़े ऐसे लॉन्ग प्लेस थे जो हमने ईद पर रिलीज़ करने थे, लेकिन इस कोविड की वजह से हम लोग उसको नहीं कर पाए, क्योंकि उसके लिए हमें ज़्यादा गैदरिंग की ज़रूरत होती है, फिर हमें आउटडोर रिकॉर्डिंग करनी होती है, जिसकी वजह से इंतज़ामिया से परमिशन लेना और बड़ा मुश्किल हो रहा है।
اور آج کل ویسے بھی یہ وبا تھوڑی سی تیز ہو رہی ہے، تو اس لیے پھر ہم نے نا اس اپنی ایکٹیویٹیز کو کم کر دیا ہے اور بالکل شارٹ کر دیا ہے۔ آج کل ویسے بھی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس پہ یہ جو آپ یہ ہے کہ اپنے گھر میں رہ کر یا اپنے اسٹوڈیو میں رہ کر چھوٹی سی آپ ریکارڈنگ یا چھوٹی سی کوئی ایسی چیز ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کو انٹرٹین کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں آج کل کیسے کانٹینٹ کو پسند کیا جا رہا ہے؟ ناظرین کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں آج کل؟ تھوڑا سا نا پتہ ہے ہماری آج کل جو عوام ہے وہ تھوڑا سا ایک تو کووڈ کی وجہ سے پریشان ہے، دوسرا آج کل کام روزگار نہیں ہے جس کی وجہ سے ہر دوسرا شخص پریشان ہے، تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ہم کوئی اچھا انٹرٹیننگ پروگرام دیں جس میں کامیڈی ہو، جس میں تھوڑا سا وہ ہنس لیں۔ اور ایسا ہے کہ لوگ آج کل نا فنی چیزوں کو لائک کر رہے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو وقتی طور پہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کے چہرے پر مشکل کے دور میں یا پریشانی کے عالم میں چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دیں تو میں سمجھتا ہوں یہ عبادت سے کم نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور کیونکہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں لوگ کافی پریشان ہیں، تو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا کچھ فن سے ریلیٹڈ کچھ کانٹینٹ بنایا جائے تاکہ ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ آ سکے، اور آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں آپ انہیں خوش رکھیں، اور ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ اگر آپ کو کسی سے کوئی کرتا ہے پیارا تو اس کو فوراً معاف کر دیں اور دل بڑا کریں۔ اور ہمارے ساتھ صحافی موجود ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں صحافیوں کو کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ ویسے تو سب سے بڑی جو ضرورت زندگی میں بھی فائنینس ہے، اور فائنینشیل کرائسس ہی جو صحافیوں کو بھی ہیں اور شعبہ زندگی کے لوگ بھی پریشان ہیں، مگر اس حکومت میں صحافیوں کو جو درپیش مسائل ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ میڈم وہ ہے فائنینشیل کرائسس۔ پچھلی حکومتوں میں پھر ہمیں فنڈز ملتے تھے، ابھی گورنمنٹ نے 6 ارب روپیہ جو مختلف میڈیا چینلز کو دینا تھا وہ بھی ڈیلے ہوتا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سے ایسے صحافی جنہوں نے جو بر وقت جن کو سیلریز نہیں ملتی وہ اپنے گھر کو سپورٹ نہیں کر سکتے، پھر بہت سے جابز کٹ کیے ہیں میڈیا ہاؤسز نے، وہ بھی بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ہمارے لیے۔ اور رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ خرچ جو نارمل اگر خرچ ہے 20,000 تو یہ ڈبل سے تھوڑا اگر کم بھی کریں تو 30 سے 40 ہزار وہ رمضان میں خرچ ہو جاتا ہے۔ پھر ساتھ میں پریشانی یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو نئے کپڑے، والدین اگر ساتھ ہیں تو بیوی بچوں کو ظاہری بات ہے وہ عید کی شاپنگ بھی کروانی ہے، اس کے لیے تو عید پہ پھر صحافی جو ہے وہ کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں؟ اب تو جو صحافی جاب کر رہے ہیں ان کو سیلریز کا پرابلم ہے، وہ سیلریز بر وقت نہیں، بہت سے صحافی ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں، ان میں بہت سارے مسائل اب اس انڈسٹری میں آئے ہوئے ہیں۔ بہت سارے ایسے آپ نے شاید دیکھا بھی سوشل میڈیا میں کہ صحافی پکوڑے سموسے لگانے پہ مجبور ہو گئے ہیں، وہ پروفیشنل ہیں، صحافیوں کی جو صلاحیتیں ہیں ان کا تو تہس نہس ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور اس پہ چاہیے ہم کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی صحافی دیکھیں یہ ایک ایسا طبقہ ہے جس نے ملک کو اٹھایا ہوا ہے، اس کے نیگیٹو یا پازیٹیو پہلو صحافی کے علاوہ کوئی پروجیکشن نہیں کر سکتے، چاہے وہ الیکٹرانک، چاہے وہ پرنٹ میڈیا، چاہے وہ سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اور بہت سے صحافی ایسے ہیں جو اب سارے وہ اپنے چینل سوشل میڈیا کی طرف آ رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں وہ صحافی بھی کامیاب ہوں جو سوشل میڈیا سے تعلق رکھ رہے ہیں، جیسے آپ دیسی ٹی وی USA کی بات کرتے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بھی چینل بہت اچھا چل رہا ہے، اور اس نے USA سے یہاں پاکستان میں صحافیوں کی جو سپورٹ کر رہا ہے جس پلیٹ فارم پہ ہے، یہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ جو سوشل میڈیا دیسی ٹی وی چینل کے آرگنائزر جتنے بھی ہیں، ان کے جو مالکان ہیں، ان کے جو کرتا دھرتا ہے، جو یہاں پاکستان میں بھی فنڈز کر رہے ہیں، اور اسی طرح ہی چاہیے لوگوں کو مخیر حضرات کو، گورنمنٹ کو چاہیے کہ صحافیوں کو کم از کم رمضان میں اور عید پہ سپورٹ کریں۔ بالکل جی، اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی، اور کوشش کرنی چاہیے بالکل کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور اچھے کام کریں۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ پرنٹ میڈیا کی اب کیا صورتحال ہے، کیا ویلیو رہ رہی ہے جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، الیکٹرانک میڈیا آیا ہے، لوگ نیوز دوسری ایپس میں دیکھ لیتے ہیں، پرنٹ میڈیا یعنی اخبارات پڑھنے کا جو ٹرینڈ ہے وہ خاصا کم ہو گیا ہے، تو آپ پرنٹ میڈیا کا فیوچر کدھر دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ اسلام میں بھی کہا گیا کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ آپ کسی دور میں دیکھیں کہ جنگ اخبار کتنا زیادہ وہ بزنس کرتا تھا، اور تمام صحافی انہی پرنٹ میڈیا کے ساتھ منسلک تھے جب الیکٹرانک ایک PTV چلتا تھا۔ اب آپ دیکھیں وہ دور ختم ہوا، اس کا عروج ختم ہوا، اس پہ زوال، اب تو وہ زوال پذیر ہے، اب الیکٹرانک میڈیا پہ آ گیا، اب اگلا دور سوشل میڈیا کا ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اب یہ پرنٹ میڈیا جب سے اس گورنمنٹ نے اس کی آزادی پہ
قدغن لگا رہے ہیں تو یہ لوگ ان کا انٹرسٹ کم ہوتا جائے گا. خبر وہ ہے جو حقیقت ہے, جو ریئل ہے, اس کے علاوہ کوئی خبر نہیں ہوتی. تو اب سوشل میڈیا کا دور, یہ میڈیا چلتا رہے گا کسی بھی صورت میں, کوئی بھی شعبہ بند نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ رازق ہے, انہوں نے رزق کی جو تفصیل ہے وہ کسی کے تھرو ہی دینی ہے. تو ہم انشاءاللہ تمام صحافی اسی شعبے سے منسلک رہیں گے. پرنٹ سے الیکٹرانک میں ٹرانسفر ہوا ہے, الیکٹرانک سے آ گیا سوشل میڈیا سے بھی آگے اگلی دیکھتے ہیں کیا جنریشن آتی ہے. چلیں جی, لیٹس ہوپ فار دی گڈ. ہمارے ساتھ امین صاحب موجود ہیں. امین صاحب سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ پچھلے 1-1.5 سال سے جب سے کووڈ آیا ہے, شوبز کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بہت متاثر ہوئی ہیں. تو آرٹسٹوں کے لیے کوئی اسپیشل حکومت نے کوئی فنڈس ٹرانسفر کیے ہوں یا کچھ اسپیشل ان کے لیے اقدامات کیے ہوں تاکہ ہماری جو شوبز کے لوگ ہیں ان کی کوئی ہیلپ ہو سکے؟ نہیں, آپ یہ صحیح کہا ہے, کیونکہ ابھی قمر صاحب نے جو بات کہی ہے سیم یہی شوبز کے لوگوں کے ساتھ ہے جیسا کہ صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. کہ آرٹسٹوں کے لیے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوئی ایسے اسکیم نکالیں گے کہ جس میں آپ لوگوں کو پلاٹس وغیرہ دیے جائیں, تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آرٹسٹ اگر شوبز میں کام کرے گا تو وہ کمائے گا تو اپنے بچوں کے لیے لے کر جائے گا. اگر وہ نہیں کرے گا, نہ کوئی ڈرامہ کرے گا, نہ کوئی شو کرے گا, نہ کوئی ایونٹ کرے گا, تو اس کا ارننگ تو ہے ہی نہیں ہے. آرٹسٹ جو ٹوٹل اسی پہ ہی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے, اپنے ایونٹس پہ, اپنے شوز وغیرہ پہ. تو کووڈ کی وجہ سے کونسلیں بند ہیں, شادی ہال بند ہیں, بڑے بڑے جو تھیٹرز ہیں وہ بند ہیں. تو آرٹسٹ بیچارہ کہاں جائے, کہاں پر وہ اپنا کام کرے, کہاں اپنا فن پیش کرے. اب وہ بیچارہ غربت کی چکی میں اتنا پس رہا ہے کہ کئی تو آرٹسٹ ایسے ہیں, یقین کریں کہ وہ بیمار ہیں اور ان کے پاس علاج معالجے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں. ہاسپٹلس میں اگر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی کووڈ کی وجہ سے زیادہ ٹریٹمنٹ اتنی نہیں کر رہے ہوتے, بس وہ زیادہ پیشنٹ کووڈ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بس نارمل سی دوائی دیں گے اور بھیج دیں گے. اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ پرائیویٹ علاج کروا سکے. ایک تو بیماری اس کو مار رہی ہے, دوسرا غربت اس کو مار رہی ہے, پھر بچے ہیں, کرائے کے گھر ہیں, بڑے مشکل کا شکار ہیں ہمارے فنکار ساتھی. بالکل ایسا ہی ہے. اور جی فنکار بھی بری طرح سے افیکٹ ہوئے ہیں. ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب پہ رحمت کرے اور یہ کووڈ جیسے جو وائرس ہے یہ جلد از جلد جو ہے ختم ہو جائے. اور ہمارے گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا, میں ان کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا بڑا مبارک مہینہ ہے اور دیسی ٹی وی USA کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ تمام جو شعبوں کے لوگ ہیں انہیں یہاں پر انوائٹ کیا جائے, ان سے بات چیت کی جائے. مجھے بتائیں ناظرین کو آپ کو اچھا سا میسج دینا چاہیں. میں تو صحافی ہوں اور صحافت کے لحاظ سے اور اپنے جو صحافی بھائی ہیں انہی کے لیے, ناظرین کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی, کہ جو بھی ان پوسٹ پہ ہیں جیسے PID ہے, ہمارے جو کرتا دھرتا ہے, ان کو چاہیے کہ پریس کلب کے ساتھ ساتھ سوسائٹیز جنریٹ کریں, فلیٹس بنائیں اور صحافیوں کو روزگار بھی دیں, ان کو صحت کی سہولیات بھی دیں, ان کے بچوں کو تعلیم کی سہولیات بھی دیں. جیسے وفاقی ادارے سکولز بناتے ہیں اسی طرح صحافیوں کے بھی سکول ہونے چاہیے. جیسے آرمی ہے, APS سکول ہے, CMH ہے, MH ہے, اسی طرح صحافیوں, چونکہ ایک یہ بھی تو بہت بڑی فیلڈ ہے. اسی طرح ہی جیسے آپ شعبہ میں دیکھتے ہیں وکیلوں کے, وکلا کے بھی اب چیمبرز نہیں بن رہے ہیں, ان کے گھر بن رہے ہیں, ان کے اسی طرح ہی ان کے سکولز بھی بن رہے ہیں. تو صحافیوں کے بھی ایسے ہی بننے چاہیے. بالکل جی. اور ہمارے ساتھ امین شہزادہ صاحب موجود ہیں. جی آپ بتائیے ناظرین کو کیا اچھا میسج؟ بس ناظرین سے یہی کہنا چاہوں گا کہ میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے, خوش رہیں جیسے مرضی حالات ہوں, کیونکہ ہم لوگ آرٹسٹ ہیں نا, سجائے رکھتے ہیں جو چہرے پہ ہنسی کی کرن نہ جانے روح میں کتنے شگاف رکھتے ہیں. ہم اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھتے ہیں, اندر ہمارے جتنے مرضی دکھ ہوں, تکلیف ہوں, ہم اگر اس کو عیاں کریں گے تو دوسرا بھی تکلیف میں ہوگا. اس لیے ہم کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری وجہ سے لوگ ہنسیں, خوش رہیں. آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ لوگ بھی خوش رہا کریں اور دوسروں کو بھی خوشیاں دیں, تاکہ یہ ہمارا پاکستان, یہ ایک پیارا پاکستان اور ہمیشہ زندہ شاد اور آباد رہے ہمارا پاکستان. بالکل جی, بڑی خوبصورت بات کی. خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں. اور جتنی بھی آرگنائزیشنز اس وقت دیکھ رہی ہیں, میں ان کو یہ اسپیشل میسج دینا چاہوں گی کہ اپنے اسٹاف کو جو ہے میڈیکل بھی لازمی پرووائڈ کیا کریں. آپ کے گھر میں کوئی ملازم ہے تو اس کو بھی میڈیکل پرووائڈ کریں, کیونکہ آج کل جو صورتحال چل رہی ہے اس میں عام لوگ, پبلک افورڈ نہیں کر سکتی. تو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں. اور اسی اچھی سی بات کے ساتھ اپنی میزبان آیت خان کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ سانسوں وفاقی پروگرام پہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. Till then, take care, bye bye and اللہ حافظ.